असलम को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो दिलावर शाह शायद वाशरूम में था, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो धीरे से चलती हुई ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई और खुद के अक्स को आईने में देखती वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। वो यूं ही बिला वजह आईने के सामने बैठी आज हवेली में आने से लेकर अब तक के लम्हात को सोचने लगी। अगर ये शादी उसकी पसंद से हुई होती, जो आज इतने शानदार इस्तकबाल और दाजा की मोहब्बत पर वो फूले नहीं समाती। अभी भी वो खुश हुई थी। उसे तो यूं लग रहा था कि वो किसी रियासत की शहजादी बन गई हो, आगे पीछे बांदियां उसकी खिदमत पर मामूर हो, और तो और वो सबकी नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। तो सच में आज जो कुछ भी हुआ था, ऐसा तो उसने कभी हवा में भी नहीं सोचा था। हाँ, नावल में पढ़ा और फिल्मों में देखा ज़रूर था। वो सोचती सोचती धीरे धीरे अपने जेवरात उतारने लगी। तभी अचानक ही दिलावशा का अक्स उसे बिल्कुल अपने बाजू उपरता हुआ नजर आया। तो वो फौरन पलटी। रहने दो ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और मैंने तो अभी तुम्हें जी कर देखा भी नहीं। दिलावर शाह ने हमार और लहजे में उसके कान में सरगोशी की। मुझे नींद आ रही है। उसकी कुर्बत और लहजे पर लारेब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथों की हथेलियों से पसीने छूटने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो अपने दर दर करते दिल पर काबू पाते उसने फटाफट नींद का बहाना कर दिया। सोते तो हम रोज ही हैं, दिलावर शाह ने बहके अंदाज में कहा। तो लारेब ने आंखों से ही उसे गुड़ी लगाते हुए बाज रखना चाहा, मगर दिलावर शाह तो आज जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। वैसे ये कंगन तुम्हारे हाथों में बहुत जच रहे हैं। दिलावर शाह अचानक ही उसके ऊपर झुकता हुआ पीछे से अपने दोनों हाथों को उसकी कमर के बा, बाजू से डालते हुए उसके दोनों हाथों में पड़े कंगन को छूते हुए बोला। हाँ, लारेब उसकी हरकत पर कंफ्यूज होती हुई बस इतना ही कह पाई। तुम्हें याद है ना, ये कंगन खानदानी है, तो दाजान के कहने के मुताबिक तुम्हें इन कंगन को अपनी बहू को देना होगा। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दिलावर शाह वैसे ही झुका झुका बोलते हुए पीछे से ही उसे अपनी बाहों के हसार में लेते खोए से अंदाज में बोला। उसकी बात पर लाडेब के गाल सुरह टमाटर होने लगे। दिल की रफ्तार तेज से तेज तर होने लगी। उससे पहले कि वो दिलावर शाह के बहकावे में आ जाती, वो फुर्ती से कुर्सी से ही उठ गई। नतीजे में दिलावर शाह बेचारा कुर्सी पर ऊंधे मुंह गिरते गिरते बचा। लाडेब। वो सीधा होता उसके करीब जाने लगा। वो जितना उसके करीब जाता, लाडेब उतना ही पीछे होती जाती, यहाँ तक कि वो दरवाजे से जाकर लग गई। लारे प्लीज, दिलावर शाह ने गंभीर लहजे में कहते उसके गाल पर अपने लब रख दिए। दिलावर शाह, ये ठीक नहीं है, उसने तर्क कर कहा, मगर आज उसकी हरकत पर न जाने क्यों लाड़े को गुस्सा नहीं आ रहा था। फिर भी वो अपने दिल की आवाज़ को दबाती हुई दिमाग की बातों पर कान धरे रही थी, जो उसे बार बार बाबर करा रहा था कि तुम ये ताल्लुक बिल्कुल काम नहीं रख सकती, क्योंकि शर्त के मुताबिक तुम तलाक लेने वाली हो। तो फिर सबका भला क्या तुक बनता है? लारे, खामोश हो जाओ, दिलावर शाह ने बहके अंदाज में कहते उसके बालों को हाथों से हटाते उसकी गर्दन पर लब रखना चाहा ही था कि लाड़ेब एक झटके से उसे धकेलती हुई दूर जा खड़ी हुई। दिलावर शाह इतने अच्छे मूड के सत्यानाश होने पर दिल मिला कर रह गया। लाड़ेब उसके चेहरे का बागौर देखने लगी। ये वो चेहरा था जिसने उसका हर वक्त ख्याल रखा था, इतनी मोहब्बत और इज्जत दी, मगर अब वो जो चाहता था चाह कर भी वो बदले में नहीं कर सकती थी। लाड़ेब चंद मिनट उसके खूबसूरत चेहरे को देखती रही, फिर बहुत ही मध्यम लहजे में गोया हुई। दिलावर शाह, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ज़रा से बहकाने से मेरी आने वाली औलाद को महरूमियों का सामना करना पड़े, क्योंकि अब तो हमारी तलाक होने वाली है। फिर इस मोड़ पर आकर मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका हमेशा मुझे ताउम्र भुगतना पड़े। उसके मध्यम लहजे पर दिलावर शाह ने तरफ कर उसके खूबसूरत चेहरे को बागौर देखा, और बहुत कुछ समझते हुए भी बहुत कुछ नहीं समझ पाया। वो तेजी से बालकनी में जाकर अपने दिल की आग बुझाने के लिए सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। लाड़ेब, अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी रजामंदी का इंतज़ार करूंगा उस वक़्त तक जब तक तुम खुद आकर अपना आप मुझे नहीं सौंपती। और रही बात तलाक की, तो वो तो मैंने तुम्हें ज़ुबान दे रखी है, शर्त रखी है। अगर मैं उससे से मुकर गया तो शायद दोबारा तुम कभी मुझ पर एतबार करने की गलती नहीं करोगी, इसलिए वो मुझे हर सूरत में देनी ही पड़ेगी। फिर भी अगर तुम मेरी तरफ से एक कदम बढ़ाओगी तो मैं 10 कदम बढ़ाता तुम्हें खुशी खुशी थाम लूंगा। दिलावर शाह सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता दिल ही दिल में लाड़ेब से मुखातब था। दिलावर शाह के बालकनी में जाते ही लाड़ेब चेंज करती सोने के लिए लेट तो गई थी, मगर जहाँ उसे आज इतनी इज्जत मिलने पर खुशी हो रही थी, वहीं दानिया और दिलावर शाह को लेकर खंदेशात भी उठ रहे थे। वो अब भी दिलावर शाह से सख्त नाराज थी, क्योंकि उसने दानिया को कुछ नहीं कहा था।
وہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ لاڑے میری بیوی ہے اور وہی میرے ساتھ جائے گی، مگر جناب کہتے ہی کیوں؟ وہ تو خود اس پر لٹو ہو رہے ہیں۔ اب میری یہ ناراضگی تب ہی ختم ہوگی جب تم مجھ سے آ کر اس بات کے لیے معافی مانگو گے، اور رہی بات طلاق کی تو لاڑے دلاوشا جھوٹے وعدے نہیں کرتی، وہ تو میں لے کر رہی رہوں گی۔ لاڑے دل ہی دل میں دلاوشا سے مخاطب ہوتی سننے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج نیند تو جیسے اسے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ میں پہنے کنگن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تب دلاوشا کی خواہش یاد آتے ہی وہ شرم سے لال ہوتی آنکھیں موند گئی۔ اگلے 4 دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ دلاوشا نہار منہ حویلی سے نکل جاتا اور کبھی زمینوں کے دورے پر تو کبھی کہیں اور نکل جاتا۔ ایسے میں دادجان لاڑے کو تنہا بور ہوتا دیکھ کر ملازموں کے ساتھ گاؤں کی سیر کو روانہ کر دیتی۔ کبھی کبھی تو دادجان خود بھی اس کے ساتھ جاتی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح تالاب، مچھلیوں، مرغیوں اور بکریوں کے ساتھ کھیلتی، تو کبھی کھیت میں لگے ڈالیوں کے جھولے پر جھولا جھولتی۔ یہاں کی تازہ ہوائیں اس کو بہت ہی بھلی لگتی۔ وہ ان 4 دنوں میں گاؤں کا چپا چپا گھوم چکی تھی، سوائے نہر کے، کیونکہ دلاوشا نے صاف لفظوں میں دادجان کے سامنے ہی اسے نہر پر اکیلے یا ملازمہ کے ساتھ بھی جانے سے منع کیا تھا۔ لاڑے کل رات وہاں جانے پر بازید تھی، مگر دلاوشا کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے اس نے بہت ہی پیار سے لاڑے کو کہہ دیا تھا کہ وہ خود اسے نہر پر لے جائے گا۔ ان 4 دنوں میں دونوں کے درمیان جو فاصلے تھے وہ ہونس قائم رہے، کیونکہ دلاوشا صبح کا نکلتا اور جب دیر رات سے حویلی آتا تو لاڑے تھکی ماندی ہوا پہ خرگوش کے مزے لیتی ہوئی نظر آتی۔ آج رات بھی لاڑے بہت تھکی ہوئی تھی اور سونے کے لیے لیٹ بھی گئی تھی، مگر آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کل شرط کے مطابق یہ مہینہ پورا ہو جاتا اور لاڑے کو دلاوشا کی زبان پر پکا یقین تھا کہ وہ طلاق دے کر رہے گا، اور اسی خوف سے وہ خود کو مسرور رکھتی اور جلد آ کر سو جاتی اور اس کو اٹھنے کے بعد اٹھتی تاکہ اس کا سامنا دلاوشا سے نہ ہو سکے۔ اسے یہ ڈر لاحق تھا کہ سامنا ہوتے ہی دلاوشا طلاق کی بات ضرور کرے گا، تب وہ کیا کرے گی؟ آج وہ اس مقام پر آج پہنچی تھی کہ خود کو ٹٹولتی تو لگتا اسے محبت ہو گئی ہے، مگر خود کو جٹلانے لگتی، کیونکہ ابھی بھی ایسا جذبہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوا تھا کہ دلاوشا کے سامنے اظہار محبت کر ڈالے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اس سے دور ہونے کے حیات سے ہی نہ جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ وہ تو نہ اسے اپنانے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی چھوڑنے کو تیار تھی۔ وہ کشمکش میں ہوتی، خود کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑتی، آخر سو ہی گئی۔ اگلی صبح بہت ہی عجیب تھی۔ لاڑے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بستر سے اٹھے، شاید اس لیے کہ آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ آج ان کی شرط کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ آج تو اس کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی، مگر دل دلاوشا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی اپنی آنکھیں کھولنے لگی۔ وہ سچے دل سے دعا کر رہی تھی کہ پچھلے دنوں کی طرح آج بھی وہ جا چکا رہے، مگر ہر سوچ پوری تو نہیں ہوتی، ہر دعا قبول تو نہیں ہوتی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو دلاوشا کو اپنے سامنے بیٹھا اس کو دیکھتا پایا۔ یا خدا مدد! وہ دل میں سوچتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم میری پیاری سی بیگم صاحبہ، آج تمہارے اور میرے ساتھ کا۔ اسے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، لاڑیب نے بہت تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے واش روم جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ ٹوکی ہی نہیں بلکہ خود کی بات کہتی فوراً اٹھ کر واش روم میں گھس بھی گئی۔ دلاوشا بے صبری سے بیٹھا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر لاڑیب آج جیسے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 15 منٹ میں بات لینے والی لڑکی آج آدھے گھنٹے سے مسلسل بات لیے جا رہی تھی۔ ٹھیک 40 منٹ بعد وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور جان بوجھ کر دلاوشا کو نظر انداز کرتی بہت ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کو لپکی تھی، تبھی دلاوشا نے اسے جا لیا۔ لاڑے، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور ویسے بھی وہ بات تمہارے ہی فائدے کی ہے۔ دلاوشا نے اس کی لرزتی ہوئی پلکوں پر نظریں ٹکاتے ہوئے بہت ہی اطمینان سے کہا، وہ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، اگر ناشتہ نہیں کیا تو چوہوں نے پیٹ میں ہی میچ کھیلنا شروع کر دینا ہے، ویسے بھی کھانے سے زیادہ ضروری کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس نے لرزتی پلکوں کو اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اٹھایا اور دلاوشا کی آنکھوں میں دیکھتی، اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اٹک اٹکا گویا ہوئی۔ دلاوشا اس کی حالت کو بہت انجوائے کرتا، اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی مسکین سی صورت میں ترس کھاتے ہوئے دلاوشا نے آخر اسے ناشتہ کرنے جانے کی اجازت دے دی۔ جلدی کر کے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بارروب آواز میں کہتا ہوا دلاوشا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اجازت ملتے ہی وہ گھبراتی ہوئی 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر فوراً باہر نکل گئی۔ جب وہ ناشتہ کر کے لوٹی تو اس مرتبہ دلاوشا نے پہلے تو کمرہ لاک کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے اسے بالکل اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا۔ لاڑیب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے
جہاں سے دلاور شاہ اسے ڈھونڈ نہ پائے، کیونکہ آخر وہ پل آ ہی گیا تھا جس کا جس کا پہلے تو وہ بہت بےتابی سے انتظار کرتی تھی، مگر آج دل اس کی محبت سے انکاری تھا تو اس کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تبھی دلاور شاہ نے بولنے کے لیے لب وا کیے تو اس کا روانواں کان بن گیا تھا کہ ہر دلاور شاہ کس انداز میں اسے بےگار کرنے کا فیصلہ سنانے والا تھا۔ لاڑیب دلاور شاہ، شرط کے مطابق میں تمہیں طلاق کے کاغذات شام تک دے دوں گا۔ ابھی اس سلسلے میں میں تھوڑا باہر جا رہا ہوں، شام ہوتے ہی پیپرز کے ساتھ میں تمہارے سامنے رہوں گا۔ میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا لاڑیب، اور انشاءاللہ آج بھی میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ ایک بہادر مرد کا وعدہ، دلاور شاہ کا وعدہ آج پورا ہو جائے گا۔ آج شام کے بعد تمہیں زبردستی میرے ساتھ رہنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی، تمہیں میں آزاد کر دوں گا، تمہیں تمہاری من پسند زندگی گزارنے کا پورا اختیار دے دوں گا، تب تمہیں مجبوراً یہ مشکی لباس بھی نہیں پہننا پڑے گا۔ دلاور شاہ نے اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو بالکل صاف اور واضح کہا تھا، مگر اس کے بعد پر لاڑیب کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ جدائی سوچ کر ہی اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس خاموشی بیٹھی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا لاڑیب کی ہر وقت پٹر پٹر چلتی زبان کو بریک لگ گئی ہو۔ وہ مکمل خاموش تھی۔ آخر اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے دلاور شاہ نے ایک بار پھر لب کشائی کی۔ لاڑیب، میں تو سوچ رہا تھا کہ اس بات کو سنتے ہی تم خوشی سے ناچنے لگ جاؤ گی۔ تمہاری من پسند زندگی جو مل رہی ہے، مجھے منحوس کمینے انسان سے چھٹکارا بھی تو مل رہا ہے۔ دلاور شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا، مگر ابھی وہ سانس روکے خاموشی کا پتلا بنی رہی، جیسے وہ ایک جیتے جاگتے وجود کی بجائے کسی مجسمے سے مخاطب ہو۔ لاڑیب کی ہونٹ خاموشی پر اس بار دلاور شاہ نے اسے کاندھے سے تھام کر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا لاڑیب، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم میرے ساتھ رہنے کا اصل مقصد تک بھول جاؤ گی، اور آج وہ بات سچ ہو ہی گئی۔ شاید تم اپنی شرط بھول گئی ہو، مگر میں بالکل نہیں بھولا۔ آخری بات میں نے تم سے کہا تھا تم بھول جاؤ گی، مگر بے فکر رہنا، میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا۔ میری اسی بات پر تم میرے ساتھ رہنے پر راضی بھی ہو گئی تھی۔ ٹیک کیئر سویٹ ہارٹ، شام کو طلاق کے کاغذات کے ساتھ تمہارے سامنے رہوں گا۔ دلاور شاہ نے اسے ہلاتے ہوئے اٹل لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی، مگر آخر میں دونوں کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ملی، تبھی دونوں نے نظریں چرائی اور دلاور شاہ تو سیدھا اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی لاڑیب منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دلاور شاہ، آخر تمہاری کیسی محبت ہے کہ تم میری آنکھوں میں چھپے اقرار کو دیکھ نہیں پا رہے؟ آخر یہ تمہاری کیسی محبت ہے کہ تم میری خاموشی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے لڑکیاں اپنا آپ اتنی جلدی عیاں نہیں کرتی۔ جب میں خود سے بھی کہنے سے ڈرتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تو تم ہی بتاؤ ایک لڑکی ہو کر میں کیسے اپنے منہ سے تمہارے سامنے اظہار محبت کر سکتی ہوں؟ میں ان لڑکیوں میں سے بالکل نہیں ہوں جو منہ پھاڑ کر لڑکوں کے باہوں میں باہیں ڈال کر بے شرموں کی طرح اظہار محبت کر دیتی ہیں۔ آئی ایم سوری دلاور شاہ، تمہیں جب میری پوشیدہ محبت نظر نہیں آتی، جو میں خود سے بھی چھپاتی پھر رہی ہوں، جب تم نے مجھے نہ سمجھتے ہوئے طلاق دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو تمہارے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ لاڑیب طرف کا دل ہی دل میں دلاور شاہ سے مخاطب ہوئی۔ پھر آنسو تیزی سے اس کے نازک گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ لاڑیب کو آج اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنا اسیر بنا کر کتنی آسانی سے بےگار کرنے کا فیصلہ سنا گیا تھا وہ سنگ دل انسان۔ آج لاڑیب نے غصے میں اسے ایک نیا خطاب دے ڈالا تھا۔ شام سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی اور اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ بہت ہی بے چینی سے کمرے کا چکر لگا رہی تھی، تبھی اس کے فون پر دلاور شاہ کی کال آ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کر ہی لی۔ طلاق کے کاغذات ایک دم تیار تھے اور ابھی میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں شام کی بجائے ابھی واپس حویلی آ رہا ہوں۔ تم خوشیاں مناؤ لاڑیب، بولو تو کاجو کتری ساتھ لے آؤں، تم کھل کر جشن منانا۔ دلاور شاہ ابھی اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہتا، اسے پہلے ہی لاڑیب نے غصے سے فون ہی کاٹ دیا۔ اسے دلاور شاہ کی بات نے ایک دم سے تیش دلا دیا تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ دلاور شاہ نے صاف لفظوں میں اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ اتنے زیادہ غصے میں تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگی۔ وہ ہونٹوں کو ایک دوسرے پر رکھتی ایک دم سے دبا بیٹھی، جس کے نتیجے میں اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں سے خون چھلکنے لگا۔ وہ مٹھیاں بیچتے ہوئے تن فن کرتی کمرے سے کیا
سیدھا حویلی سے ہی باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے داجان اور ملازموں نے بہت پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر وہ ہوش خاموشی کا پتلا بنی جاتی رہی۔ تب داجان نے اسے سامنے سے پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا، بیٹی بتاؤ نا کہاں جا رہی ہو؟ ان کے محبت بڑے انداز پر لاریب نے لب کشائی کی اور انہیں صدمے میں کرتی وہ وہاں سے 9 2 11 ہو چکی تھی۔ داجان کے دماغ میں ابھی بھی لاریب کے کہے الفاظ تازیانے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہیں جا رہی ہوں جہاں جانے سے آپ کے ہونہار پلس ہینڈسم پوتے نے منع کیا ہے۔ وہ جب تک سمجھتی کہ آخر وہ کہاں جا رہی ہے انہیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہر پر لاریب کی بات سمجھتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر دلاور شاہ کو کال ملا دی